जी सर, बात करें। सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका भाई? वाले वालेकुम वाहिद? अस्सलाम बिलाल है जी। क्या वालेकुम अस्सलाम। बिलाल बिलाल, भाई, बिलाल। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। हुक्म करें बिलाल भाई। क्या हाल है? बड़ी अल्लाह माशाल्लाह का हिम्मत है आपकी अल्लाह यारी साहब, ये आप क्या बड़ी लंबी स्ट्रीम कर लेते हैं। मैं तो वेट कर रहा हूँ 9 बजे से, तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। भाई आपसे माज़रत चाहते हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ा है। नहीं, तो नहीं ऐसा लोग नहीं, हाँ, शिकवा नहीं हुँ। कर रहा आपसे, आपकी वो कर रहा हूँ, तारीफ़ कर रहा हूँ कि न माशाल्लाह इस टाइम हाँ, कोई जी मुझे खुद ब कुछ मतलब तकन बड़ा हो गई है आज, पता नहीं क्या वजह है। तो कुछ हफ्तों से मुझे तकन होती है। वैसे मैं 6-7 घंटे करता हूँ ना, तो मैं इतने तकन नहीं होती, लेकिन आज 3 घंटे के बाद एज मुझे एज थकावट हो गई थी। एज क्या है अपनी? इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, एज क्या है आपकी? नहीं, वो जो पर्सनल सवालों के जवाब नहीं देते भाई। बूढ़े हैं हम, बहुत बूढ़े हैं। चलो ठीक। बहुत बूढ़े, आपसे नहीं, बूढ़े नहीं आप अपने हैं। आप बहुत ओल्ड मैन। नहीं अच्छा, मैं जो है ना कोई मुखालिफ़ी नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं आपका भाई, ओके, आप मेरे भाई, ठीक है? ओके, ना अल्लाह मैं आपको कुछ ना इज़्ज़त दे। मेरे कोई आप बड़े कहाँ भतीजे, से कॉल कर रहे हैं? किस शहर से? मैं लाहौर लाहौर से बात कर लाहौर, वाह जी वाह! क्या बात है। हुक्म करें भाई रहा साहब। हूँ। ठीक है, ना मैं कोई चैलेंजर हूँ, ना ये मुनाज़रा है, थोड़ी-सी इंटेलेक्चुअल से आ रहा था आपसे, एक तो एक आध ओके, कोई बात नहीं। सवाल था, मेरी जी बड़ी सर, बड़ी हालत थोड़ी डाउन हो चुकी थी, लेकिन शुक्र है, मैं दोबारा होके आया हूँ, खाना-खाना खा के आया हूँ, फ्रेश होके आया हूँ। माशाअल्लाह। सीन ये है कि आप माशाल्लाह करते हैं डिबेट, आपकी ना एक मैंने वीडियो देखी थी रिसेंटली टिकटॉक हुँ, पे। मैं खुद एक हुँ, तालिब इल्म हूँ, साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और दीन को जी ना सर। रिसर्च करता हूँ और हुँ, तफक्कुर करता हूँ दीन पे, ठीक जी, है? लड़ाई मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे जो है ना सवालात बड़े क्लीशे लगेंगे, जो ओके, मतलब आम लोगों के सवाल होते हैं ना अमूमन, उम्मीद तो यही है, ठीक है? जी सर। बाकी ये सीन है कि मैंने अभी रिसेंटली वीडियो देखी, आपने चैलेंज किया था कि अपने मस्दर से, अबू बकर, उमर के दामन से हुँ, कुफ़र जो हटा दो, ठीक है ना? तो हुँ, मैं सोचा इस बारे में, मैंने ना थोड़ा एनालाइज़ किया, हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, रिसर्च हुँ, वगैरह पे। मैंने कहा अच्छा इसमें अब सीन ये है, थोड़ी-सी लंबी बात करूँगा, माइंड नहीं करना आपने, ठीक है? जी, जी, जी। थोड़ी-सी लंबी बात। मुझे समझ आई अच्छा ठीक है, ये इसकी स्क्रिप्ट ये है, ये जो बंदा आएगा, जो आलिम मुन आता है किराम, वो उनसे ऐसी ऐसी बात की जाती है कि अबू बकर की नस साबित करो खिलाफत की। तो हुँ, वो हुँ, हज़रत अबू बकर पे ले जाते हैं, ठीक है ना? उनके फ़ज़ाइल और कमालात पे ले जाते हैं। कुछ कोई कह देता है जमात करा दी, कोई कह देता है क्या कहते हैं उसको, उनकी और जो फ़ज़ाइल हैं वो बयान कर देते हैं, ठीक है? ऐसे होती है बात, फिर आपको मौका मिलता है, हक हक मौका मिलता है। आपको मौका हुँ, मिलता है, आप फिर अली अलैहिस्सलाम की जो माशाअल्लाह फ़ज़ाइल में तो मुकाबला ही नहीं ना अली अलैहिस्सलाम का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इस्लाम की आप जो है नस साबित करते हैं, गदीर बता देते हैं, हुँ, हारून वाली रिवायत बता देते हैं, तज़हीर बता देते हैं और क्या कहते हैं उसको मुबाहिला वाली बता देते हैं और भी बड़ी रिवायात बताते हैं। अभी तो है नहीं माशाअल्लाह अली अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल में, ठीक है ना? और जी सर। मैं खुद भी अली अलैहिस्सलाम का नौकर हूँ, ठीक है ना? मैं जी, कुत्ता, वो मेरे रहबर, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे पेशवा, माशाअल्लाह। मेरे ताज मेरे सर, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पता है ये बात कि बेशक मैं अभी जो है एक में हूँ और बेशक मैं अभी जो कुतुब मानता हूँ, जो मस्दर मानता हूँ अहले-सुन्नत का है, लेकिन मुझे जो अमूमन अहले-सुन्नत के लोग हैं ना, वो नहीं मुझे मानते, ठीक है ना? सही। क्योंकि मैं इतनी कैफ़ियत और इतनी मोहब्बत रखता हूँ। मैं सकलैन को भी मानता हूँ, ठीक है ना? हुँ, हुँ, मैं गदीर को भी मानता हूँ और पे नहीं जी, मानता, जी, जी, फ्रेंड नहीं, मौला, ठीक है ना? जी सर। मौला भी मानता हूँ, पाकिस्तान पाक को भी मानता हूँ, ठीक है ना? और जी, जी, पुराने अहले बैत को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अब भी माशाअल्लाह। अपने मस्दर से पकड़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? अब भी मेरी तहकीक यही है, अपने मस्दर से अगर मुझे मिल रहे हैं दोनों अहले बैत, ठीक है, नहीं मिलेंगे फिर कहीं और जाएँगे ना, हुँ, तरीका तो यही है। ठीक है? तो अब बात ये है कि आप जो है ना आपने बात की कि अबू बकर और उमर के उसमें से दामन से वो हटाओ। हुँ, हकीकत है, इसमें हकीकत है कि बाकी आप किसी और की बात किसी और की, तो शायद मैं ना कर पाता, मैं आता भी ना। हुँ, अभी तक जो है ना, मैं आपसे बड़ी कैंडिडली बात करूँ, मुझे बकर और उमर जो है ना, ये लगता है गलत, ठीक है ना? और इसके पीछे मेरे बड़ी वो है, ठीक है ना? अब इसमें तो हकीकत है, ये नस साबित मुझे करने पे समझ नहीं आई अभी अबू आपने बकर जो फ़क़रा बोला ना, आपकी आवाज़ कटी है। आपने कहा मुझे अबू बकर उमर क्या होता है? मुझे नहीं समझ आई। जुमला आपका कट मैं गया। कह रहा हूँ मुझे हज़रत अबू बकर और उमर जो है, मुझे अभी भी जो है मैं उनको खुलफ़ा मानता हूँ, ठीक है ना? और मैं जी, उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और जो है ना अभी क्या कहते हैं उसको खुलफ़ा इंसानों को मानता हूँ, ठीक है? हुँ, और क्या कहते हैं उसको, मुझे आपकी बात समझ आती है, आपका जो है नस
ثابت تو شاید مشکل ہی ہو، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی جو مجھے دلیل ہی پتہ ہے، وہ کہتے ہیں نص ثابت نہیں ہو رہی، قرآن اور حدیث سے جب چیز ثابت نہیں ہو رہی تو وہ ہم، بدعت جو ہے ویسے ہی کفر ہے، یہ آپ کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، صحیح دلیل جی ہے۔ مجھے یہ ہے بس کہ اگر کوئی خلاف کہ علی علیہ السلام اس کی تائید کر دے، پھر اب ایک کیچ ہے، کیچ یہ ہے کہ ٹھیک ہے نا، کیچ یہ ہے مصدر میرا ہے، اگر میرے مصدر میں علی علیہ السلام نے خلفا کی کر دی تائید، یا ٹھیک ہے ان کو مان لیا کر لیا، میں کون ہوتا ہوں اپنے آقا اور مولا کے خلاف جانے والا؟ کیا خیال ہے؟ جی، تو یہ میرے محترم ناظرین یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو میں مولا مانتا ہوں، مولا فرینڈ کے معنوں میں نہیں، اب آقا کے طور پر۔ آقا بالکل کا کیا مطلب ہے؟ آقا کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب اختیار ہیں، یعنی سید ہیں، ان کی طاعت واجب ہے۔ اور بے شک کہتے ہیں کہ پھر ابو بکر عمر کو بھی میں مانتا ہوں، بے اور شک امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں ان کی مخالفت نہیں کی، ان کی تائید کی ہے۔ دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی، جب آپ خود کہتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں من کن تو مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سید ہوں، بالکل آقا ہوں، میری طاعت ان پر واجب ہے، علی علیہ السلام کی طاعت ان پر واجب ہے، جس کا بالکل بھی ہے۔ ہاں، تو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اتنا وسیع ہے اور اتنا جامع ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام اس کا آقا ہے، فرینڈ نہیں، آقا، اس کی طاعت اس پہ واجب ہے۔ جب آپ اس جملے بے پہ شک توجہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے آقا ہیں؟ سب مسلمان تو مانتے ہیں کہ ہمارے آقا ہیں، یعنی آقا کس معنوں میں؟ اس طرح نہیں کہ فرینڈ، یعنی واقعا ان کی طاعت ہم پہ واجب ہے، ان کی معصیت کریں تو ہم جہنمی بن جائیں گے۔ بالکل اس طرح سے، اور صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ سب انسانیت، بلکہ سب جن و انس، سب پہ ان کی طاعت واجب ہے۔ اب بے جن شک کو ہم نہیں دیکھتے لیکن کم از کم جتنے انسان ہیں چاہے وہ ایمان نہ بھی لائیں نا، تو اللہ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آقا ہیں، چاہے وہ ان کی معرفت نہ رکھتے ہوں۔ ابھی جو امریکن بے ہیں، شک گورے ہیں، کالے ہیں، افریقن ہیں، وہ نہیں مانتے پیغمبر کو، جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی لیکن جہل رحمت ہے۔ ان کے لیے ہے نا، اور ہمارے ہاں، آقا مولا بے شک لیکن اللہ کے دین میں، اللہ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا ہیں۔ تو اس مطلب یہ ہوا کہ جتنی انسانیت ہے، انس و جن ہے، جتنے لوگ ہیں، ان سب کے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی طاعت ان پہ واجب ہے، ان کی معصیت حرام ہے۔ تو یہی فرما من کن بے تو شک مولا، جس کا میں مولا ہوں، علی علیہ السلام اس کے آقا ہیں، اس کے مولا ہیں، اس کے سید ہیں، ان کی طاعت ان پہ واجب ہے، ان کی معصیت حرام ہے۔ تو لازمی بات ہے ابو بے بکر شک عمر اس میں آ جاتے ہیں، بے ابو شک بکر عمر آ جاتے ہیں۔ ابو بکر عمر کی کیا حیثیت ہے؟ بے شک ابو بکر عمر کی حیثیت یہ ہے کہ جس طرح وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع تھے، فرمان بردار تھے اور نوکر تھے، وہی رشتہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ان کے آقا پہ امیر المومنین علی علیہ السلام ان کے آقا ہیں، اور ابو بکر عمر ایک سپاہی، ایک نوکر، ایک غلام، اس سے زیادہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام ہے تو لازمی بات ہے مولا کے سامنے ہم ٹھیک نوکر ہیں، مولا کے سامنے ہم غلام ہیں، مولا کے سامنے ہم روسیا چاکر ہیں۔ تو ابو بکر عمر کی یہ ہے بے حیثیت رہ شک جاتی ہے۔ تو اگر یہ حیثیت ہے ان کی تو لازمی بات ہے پھر ان کی خلافت باطل ہے، ان کو مسلمانوں کی امامت کا حق نہیں ہے جب تک مولا موجود ہے۔ مطلب ابھی پیغمبر موجود ہیں بھائی، میں امام بن سکتا ہوں، میں لیڈر ہو سکتا ہوں، پیغمبر تم میری اطاعت کرو، نستجیر باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں تو ہو کفر سکتا۔ ہے۔ اب اس پہ میرا ایک یہ سوال ہے، جی سر، اگر کہتے ہیں تو تھوڑا سا پوائنٹ آپ ٹھیک جی ہے، سر، مجھے یہ بات ٹھیک ہے، میں نے آپ کی پہلے بھی اس طرح کی سنی ہوئی ہے، مجھے کہ اگر امام بے شک آئیڈیل ڈسپوزیشن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اوپر ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی مصلحت کی، اچھا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ابو بکر پہ اجماع تھا یا نہیں تھا؟ آپ کس میں دو سنی ہے روایت، دو سنی ہے آپ کی موقع، ایک میں تھا اجماع تھا، ایک میں دیکھیں اجماع، تو اس کا میں جواب دیتا جلدی سے، اجماع تھا نہیں تو تھا؟ میں اس کی طرف آتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیز، آپ نے کہا کہ آپ حدیث منزلت کو مانتے ہیں، من کو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کا وہی رتبہ مجھ سے ہے بے جو شک ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ اب بے بنی شک اسرائیل میں کوئی ہو سکتا ہے بھائی کہ ہارون کے ہوتے ہوئے کہتے کہ میں آپ کا امام ہوں؟ ٹھیک ہارون ہے کے ہوتے ہوئے کسی کی نہیں چلتی، ہارون سے افضل کوئی نہیں بنی اسرائیل میں۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک موسیٰ علیہ السلام ہے ٹھیک ہے ہارون سے افضل، لیکن اور کوئی نہیں ہے۔ سب پہ ہارون کی طاعت واجب ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام، سوائے موسیٰ علیہ السلام صحیح ہے باقی سب پہ ہارون کی طاعت واجب ہے۔ اور بالکل ہارون ٹھیک کے ہے ہوتے ہوئے کوئی اور کہتے کہ میں بھئی آپ کا امام، آپ کا خلیفہ ہوں، تو یہ کفر ہے، یہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے تو کیا خود امیر المؤمنین علی علیہ السلام، آپ کہتے ہیں اگر انہوں نے تائید کیا ابو بکر عمر کی،
کیا وہ پیغمبر کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، بالکل نہیں کر سکتے، نہیں کر بالکل سکتے. کر جب سکتے. میں آپ کو یہ پیغمبر نے ان بتاتا کو سب کا آقا بنا دیا بھائی. اب دیکھیں ابھی اللہ مجھے کہتا ہے کہ تم اسکول کا تم ٹیچر ہو، ٹھیک ہے نا. اگر میں ہوں، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں پیغمبر کے زمانے میں ہوں، یہاں پہ ایک پرائمری اسکول ہے، پیغمبر نے کہہ دیا کہ تجھے اس اسکول کو چلانا ہے، تو کیا مجھے حق ہے کہ بھائی میں اسکول کا میں کہہ دوں کسی اور چپڑاسی کو وہاں لے کے آؤں، یا کسی اور کا تو اسکول کا ٹیچر بن جا، تو اسکول کا صحیح پرنسپل ہے، بن جا؟ یہ صحیح ہے. نہیں ہو سکتا. مگر یہ کہ میں گناہ کار آدمی ہوں، میں روسیا، مگر یہ کہ میں نے مخالفت کی ہے. جب بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی اللہ کی جانب سے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی جانب سے سب پوری انسانیت کا ان کو امام بنا رہے ہیں، تو وہ کس وجہ سے ان کی مخالفت کریں علی علیہ السلام؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خود بالکل ٹھیک پیچھے ہٹیں بھائی، کسی اور کو بھائی پیغمبر کی مخالفت کریں. جب اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا ہے کہ آپ ہارون کو مرتبہ حاصل ہے موسیٰ سے، علی علیہ السلام کو حاصل ہے، خود علی علیہ السلام اسی حکم کی مخالفت کریں دوسرے، بغیر کسی نص کے، بغیر کسی دلیل کے. یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہے. یہ کہ علی یہ علیہ اختلاف السلام خود صاحب حق ہو کر، ان کی طاعت سب پہ واجب ہے، بے شک. وہ اپنے حق سے گزر جائیں. اور ایک ایسی شخص جس کی طاعت لوگوں پہ واجب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس کو امام بنا دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس کی مثال اس طرح ہوگی نا کہ پیغمبر، فرض کریں ہم پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی لشکر کا کمانڈر بنا دیں، یہ 100 آدمی تیرے کمانو ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ فلان کام کرو. اب میں جو ہے کسی اور آدمی کو کمانڈر بنا دوں، کسی اور، یہ مجھے حق نہیں ہے بھائی اس بات کا. جب انہوں نے مجھے بنایا ہے، میں نہیں کر سکتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کہاں ہے وہ کہ علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی حکومت کی تعریف کی، انہوں نے تائید کیا؟ کہیں نہیں کیا، کیا؟ کہیں نہیں کیا بھائی. تھوڑا سا بول. یہ خود ایک منٹ میں بھی ختم ہو جاتا ہوں، میں آپ کو گفتگو کرنا دیتا ہوں. یہ بخاری میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ عائشہ کی حدیث ہے، عائشہ کی حدیث ہے کہ کیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حق مانگا فدق کا، اور ابو بکر نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیتے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے. تو فوراً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ٹھیک ہے نا، ایک عام مسلمان ہے، وہ دنیا کے پیچھے، حرام کے پیچھے نہیں لگتا. اب میرے لیے بہت بے عزتی کی بات ہوگی کہ میں یہاں پہ مثلا میں محتاج بھی ہوں نا، میں کسی یتیم کا مال کے پیچھے لگ جاؤں کہ بھئی میں اس کا، یا کسی فقیر صدقات وغیرہ چوری کرنے کے چکر میں لگ جاؤں. زہرا سلام اللہ علیہ عام انسان نہیں ہے، بضعۃ منی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، لخت جگر، وہ ٹکڑے ہیں پیغمبر، سیدۃ نساء اہل الجنہ. اب وہ دنیا کے لیے تو نہیں ہے کہ بھئی وہ میری میراث نہیں بنتی تو پھر میں اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے کہ اللہ نے کیوں مجھے خلیفہ سے میں مخالفت کروں. انہوں نے ابو بکر سے بات نہیں کی مرنے وقت تک. پھر عائشہ کہتی ہیں، خود عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا، 6 مہینے بیعت. اور پھر وہ عائشہ کا قول ہے. پھر کہتی ہیں عائشہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں جینا حرام ہو گیا میرا، لوگ میری عزت نہیں کرتے، عائشہ کا قول، ہم نہیں کہتے یہ صحیح بات ہے، پھر اس وقت انہوں نے ابو بکر سے لوگوں کی عزت بحال کرنے کے لیے، معاشرے میں رہنے کے لیے تقیتاً انہوں نے بیعت کی. یہ خود عائشہ کا اپنا قول ہے، یہ آپ کے بخاری میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، خود عائشہ کا اپنا قول ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کے حکومت کے مخالف تھے. مخالفت کیا وجہ ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہ کا پوزیشن، آخر تک انہوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دی، اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو مخفیانہ طور پر چپکے سے رات کی تاریکی میں دفن کیا. اور پھر خود علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی جو بیعت کی ہے وہ مجبوری کے تحت کی ہے. خود عائشہ کے اپنے اقوال ہیں، ہمارے نزدیک کبھی بیعت ہی نہیں کی ہے، کم از کم آپ کی کتاب میں جو ہے نا وہ بیعت مجبوری کی بیعت ہے. جی بسم اللہ. زیادہ وہ بات ختم کر. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں معذرت چاہتا ہوں میں نے لمبی بات کی ہے. نہیں، بالکل ٹھیک کیا آپ نے، اور ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اب اور آپ کا حق ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے اگر امام کہتے ہیں اس کو خود کوئی حکم دے، میں امام ہوں، نبی نے مجھے تائید کیا ہے، میں کہوں کہ نہیں. دیکھیں چونکہ پولیٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکلی اور اماموں سے بھی ہے، پولیٹیکلی آپ کو کبھی کبھار جو دنیا کے لیے کمپرومائز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں عمر ہی کہتے ہیں نا، تم کیا کرتے ہیں صلح حدیبیہ والا، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے بھی شک ہو رہا ہے، مجھے معذرت تھا، انہوں نے توبہ کر لی تھی. لیکن امام پہ شک کرنا
لیکن چونکہ وہ شاید دنیاوی طور پہ کمپرومائز کر رہا ہے، یہ بھی تو غلط ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بڑی بڑی کمال روایت جو ہے نا، جو ہمارے یہاں پہ تو بڑے اور آپ کے یہاں پہ میں بھی ہے، میں دیکھی ہے، تو یہ ابو سفیان اور حضرت علیہ علیہ السلام۔ اب ایک چیز ہے، چلو اب حضرت عباس تو چلو بزرگ ہیں، ضعیف ہے، اور آپ کی ایک اور بات بھی ہے، آپ کے اس میں امامیہ اثنا عشری اصول کے مطابق امام پہ تقیہ حرام ہو جاتا ہے جب اس کو آفر آ جائے، اس کو انویٹیشن آ جائے۔ آپ کی میں ایک سن رہا تھا لیکچر، آپ نے کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، حسین کو پتہ تھا کوفیوں نے جو ہے نا دغا بازی کر لی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے انویٹیشن بھیج دی، حجت تمام کرنا واجب ہوتا ہے امام پہ۔ اس طرح ابو سفیان نے بیعت دی، اب وہ بندہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک وہ علیحدہ بات ہے آپ کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اب اس بندہ پاورفل بھی تھا، اس کے شروع سے اس کے پاس پیسے بھی تھے، بس پاور بھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ تو کہتے ہیں بکر کی جو اجماع بھی نہیں تھا، بڑا اچھا موقع تھا، اور وہ کہہ بھی رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ آپ عبد مناف کے ہیں، آپ بڑے قبیلے کے ہیں، آپ میرے سردار ہیں۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا حضرت علی کو، آپ نے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی نے ہمارے یہاں پہ تو یہ تبری میں روایت ہے غالباً، ٹھیک ہے، میں طالب علم آدمی ہوں اتنا نہیں گیا، لیکن تبری میں جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اب حضور نے کہا میں ایسی ضرورت نہیں کر سکتا کہ امت میں اس وقت پہ فساد، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ کیا کہتے ہیں اس کو موقع ہوتے ہوئے، مجھے پتہ ہے شیعہ زیادہ تر کہتے ہیں تقیہ اس لیے کیا تھا چونکہ ریسورسز نہیں تھے، 42 اپنا انصار تھے شاید صرف غالباً، اور زیادہ ہوتے تو کر لیتے، ایسا کچھ تھا۔ یہاں پہ بڑی ضروری بات، بڑی اہم بات ہے، ہمارے یہاں پہ تو ہے بھی ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ مصدری کتاب نہیں ہے، مین کتاب نہیں ہے آپ کی، لیکن پھر بھی وہ متواتر دکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس نے بیعت دی کہ ابو سفیان نے کہا کہ آپ علی حکم کریں، وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے بیعت بھائی، دیں مجھے۔ وہ ہو نہیں سکتا بھائی۔ دیکھیں ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان آخر تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہا، آپ کو پتہ ہے، مختلف ہر جنگ میں اس کا فائنانسر کون تھا؟ ابو سفیان تھا۔ اس کا لیڈر کون تھا؟ ابو سفیان تھا۔ جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں یہ لوگ 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے پورے عرب کو جمع کر کے۔ اس زمانے میں 10,000 کا لشکر بہت تھا، اور ان کے پاس کوئی حکومت توڑی تھی، یہ کوئی بڑی امپائر توڑی تھا یہ مکے والے۔ یہ مکے والے سب قبائل کے لوگ تھے، ان کے پاس حکومت نہیں تھی۔ انہوں نے مختلف قبائل کو جمع کر کے اتنی بڑی لشکر لے کے آئے تھے تاکہ سب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کیا جائے۔ میں آپ کو سورہ احزاب کے کچھ آیات دکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب جو ہے کوئی چھوٹا واقعہ نہیں، یہ بہت ہی سخت مرحلہ تھا۔ یعنی اگر مثلاً بتا بھی دے ذرا کون سی روایت آیت کھول رہے ہیں، میں کھول لیتا ہوں۔ میں بھی سورہ احزاب کے ابتدائی آیات میں کھول دوں کہ سورہ احزاب جو ہے 33واں سورہ ہے قرآن مجید میں، یہ میں آپ کو کھول کے دیکھا دیں۔ یہ بہت ہی سخت دن تھے مسلمانوں کے لیے، ایسا ہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن مجید سورہ احزاب کے ابتدائی آیات میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الاحزاب ہے، یہ آیت بتا دیتا ہوں، آیت نمبر 11، آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم۔ کیا ہوا بھائی کہ کفار ہر طرف سے آئے، آپ کے سامنے سے، آپ کے پیچھے سے، ہر طرف سے کفار آئے، اور لشکر ہی لشکر، 10,000 پورا مدینہ محاصرے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے وہاں پہ خندق کو دی، بہت ہی فقر کی حالت میں، بھوک کی حالت میں خندق کو دیا، نہ اسلحہ نہ پیسے، کچھ بھی نہیں ہے، فقیر مسلمان لوگ ہیں۔ اچھا، کفار سب طرف سے آئے، وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئے لوگوں کے، زاغت الابصار، زیغ بولتے ہیں ٹیڑھے ہونے کو، خوف کی وجہ سے مسلمانوں کے آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی بھائی۔ اتنا خوف کا عالم تھا جب انہوں نے کفار کے لشکر دیکھا، بھائی آپ جگ دے کے نا، وہ بے رحم کافر آپ کا گردن قلم کر دے گا اور آپ کی بیوی کو ریپ کر دے گا، وہ اسی لیے آئے تھے کافر۔ وہ صرف نہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو بے عزت کر کے وہ اپنے کنیز بنا کے لے کے ارادہ تھا ان کا، سب مرد جو ہیں سب جو ہیں قتل ہو جائیں، عورتیں جو ہیں وہ بیٹیاں جو ہیں ان کے اسیر بنا کے لے کے جائیں۔ تو کیا ہو گیا؟ زاغت الابصار، آنکھیں ان کی ٹیڑھی خوف کی وجہ سے، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل میں، سینہ کہاں ہوتا ہے؟ دل انسان کا یہاں ہوتا ہے نا، یہ دل یہاں سے نکل کے یہاں پہنچ گیا تھا،
ہاں، یعنی ٹھیک ہے۔ ہارٹ بیٹ، انسان جب ڈرتا ہے نا، ہارٹ بیٹ جو ہے نا انسان کا، دل کی جو دھڑکن ہے وہ بہت بڑھ دھڑکن آ جاتی ہے. جاتا ہے۔ ہاں، دن کی دھڑکن ہپ 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 کرتا نا، تو ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کے آنکھیں ٹیڑھی ہیں اور ان کے دل جو ہیں یہاں پہنچی ہیں بھائی، وہ اپنی جگہ سے اکڑ کے یہاں، دھڑکن اتنی شدید ہے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں یہ لوگ. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور آپ لوگ وہی ہیں مسلمانوں کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے متعلق آپ بدگمانی کرنے لگے کہ یہ دین باطل ہے، یہ ہم اب ختم ہو جائیں گے، اب ہمیں کافر رہنا چاہیے تھا بھائی، یہ کیا تیری مسلمان، کتنی غلطی ہو گئی مسلمان ہو گئے، ہمیں بت پرست رہنا چاہیے تھا، اب یہ حالت نہیں دیکھنی ہوتی. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، اس وقت مومنوں کی، مسلمانوں کی بڑی امتحان ہوئی ہے، اور یہ بری طرح سے یہ جو ہے ہل گئے تھے، ان کا ایمان ہل گیا تھا. ایسا بلی وَإِذْ يَقُولُ المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ الا غرورا. اور اس وقت منافقین اور جو لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ اور رسول نے ہمیں فریب دیا، نستجیر باللہ، اللہ نے اور رسول نے فریب دیا. یہ ہاں، کیونکہ آج ختم ہو، اسلام ختم ہونے، ہم قتل ہو جائیں گے. آج جو ابو سفیان کی راج ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبْ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. انہیں میں سے لوگوں نے کہا کہ اے یثرب والوں، مدینے والے، آج آپ نے لڑنا نہیں ہے بھائی، جاؤ اپنے گھروں میں بت بنا دو، بت وہاں پہ بنا دو. ابو سفیان کا لشکر جب آئے گا بت ان کو دکھا دینا ہے بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. اور ان میں سے بہت سارے لوگ بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے گھر دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں، ہم نہیں آ سکتے بھائی، جہاد کے نہیں، جنگ نہیں کرنا ہم نے، گھر میں کوئی ہے نہیں، گھر چھوڑ کے کہاں آ سکتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہانے کر رہے تھے. وما هي بعورة، ان کے گھر سر نہیں تھا کہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں. ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. اچھا، تو یہ غزوہ احزاب کی ایک تصویر کشی ہے کہ کتنی سخت گھٹن حالت میں ہے. اور غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی. پتہ ہے کس سے فتح ہو گئی ہے؟ میں آپ کو دکھا، میں نے وہاں پہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں آیت ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسی سورہ احزاب میں. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. اب مجھے آیت نہیں ملا، اب دیکھ لینا بس. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اس میں یہ آیت مل گیا بھائی. آیا یہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. اللہ تعالیٰ نے واپس پلٹا دیا کفار کو ان کے غصے کے ساتھ، ان کی غیظ کے ساتھ. وَلَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور ان کو کوئی اس سفر میں کوئی اچھائی نہیں ملا، کوئی نتیجہ نہیں ملا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ نے کفایت کیا مومنین کو جنگ سے. جنگ ہی نہیں ہوئی. یہاں پہ بہت سارے قراءات میں کفى اللہ المؤمنین القتال بعلی علیہ السلام، کیونکہ جنگ ہوئی تھی. عمرو بن عبدود کو جب قتل کیا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کا جو سب سے بڑا ہیرو تھا وہ، اس کے بعد ان کے لشکر متفرق، وہ سب بھاگ گئے. کفى اللہ المؤمنین القتال بعلی وکان اللہ قویا عزیزا. جی سر، کہنے کا مقصد یہ کہ ابو سفیان جو تھا نا، یہ تو پکا دشمن تھا، اور یہ آخر میں جب مسلمان ہوا ہے تو یہ کوئی ایمان سے مسلمان نہیں ہوا تھا. یہ فتح مکہ کے وقت یہ لوگ قتل ہو جاتے. اگر یہ مسلمان نہ ہوتا نا، یہ قتل ہو جاتا، تو اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوا. یہ تو لقام سے. اور امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مختلف جنگوں میں اس کو شکست دیا تھا. جنگ بدر میں ابو سفیان کا سسر، ابو سفیان کا بیٹا، اس کے خاندان کے کئی سردار جو بڑے بڑے مشہور خوبصورت، جن پہ ان کی امیدیں تھیں، وہ کس کے تلوار سے جہنم واصل ہوا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوار سے جہنم واصل ہوا تھا. میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. ایک خط ہے نہج البلاغہ میں، امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ کو خط لکھتے ہیں، نہج البلاغہ. یہ ایران کی چھپی ہوئی نہج البلاغہ ہے. میں جلدی سے پڑھ لیتا ہوں. یہ خطبہ، یہ خط نمبر ہے 10 نمبر خط ہے. معاویہ کو وہ خط لکھتے ہیں کہ تو نے مجھے جنگ کی طرف بلایا، کہ جنگ آؤ، جنگ کرتے ہیں. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو چھوڑ دو، تم میرے جنگ میں آ جاؤ. مسلمان آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم دونوں آپس میں لڑتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فَأَنَا أَبُو حَسَنٍ قَاتِلُ جَدِّكَ وَخَالِكَ وَأَخِيكَ شَدْحًا يَوْمَ بَدْرٍ. میں وہی ابو الحسن ہوں
جس نے تیرے نانا کو، جس نے تیرے ماموں کو اور جس نے تیرے بھائی کو جنگ بدر میں شدخن قتل کیا. شدخ بولتے ہیں نا کسی کھوکھلی چیز کو آپ مار دیں کھوکھلا ہو وہ ٹوٹ پڑے. تو وہ پر ہاں تو میں نے ان کے سر کو جیسے اس کا سر کھوکھلا ہو کوئی چیز نا مثلا تلوار سے مارا وہ ٹوٹ کے وہ ایسا وہ ٹکڑے ہو گئے. میں وہی ہوں. اچھا وذالک السیف معی، وہی تلوار جس سے میں نے تیرے بھائی اور تیرے نانا اور تیرے ماموں وغیرہ کو قتل کیا، وہی تلوار میرے ساتھ ہے. وبذالک القلب القى عدوی، اور وہی دل میرے ساتھ ہے جو اسی وقت جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہی دل میرے سینے میں ابھی تک ہے. اچھا مستبدلت دینا ولا استحدثت نبیا، اس وقت سے آج تک میں نے کوئی دین چینج نہیں کیا، مجھے کوئی نیا پیغمبر نہیں ملا ہے. یہ معاویہ کو کنایا نا کہ معاویہ تو نے دین چینج کیا ہے، تجھے نیا نبی ملا ہے نا. وہ تو ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا تم میرے جنگ میں آ جاؤ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو سفیان کا خاندان جو تھا بڑا دشمن تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو یہ کہنا کہ ابو سفیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد وہ ایک دفعہ شہدائی ہو گیا علی علیہ السلام کا، اس نے ہیلپ کرنے کا آفر دیا، یہ عقل اس بات کو نہیں مانتا. کیونکہ دیکھیں ابو بکر عمر کا ابو سفیان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، آپس میں خون نہیں ہے ان کا. ابو بکر نے کبھی یا عمر نے کسی جنگ میں نہیں، دوستی ہے، میں بتاتا ہوں دوستی بتاتا ہوں دوستی ہے، دشمنی نہیں ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا خونی دشمنی ہے، اور آخر تک یہ لڑتے رہے. ابو معاویہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ آخر تک لڑتا رہا. یزید نے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ سب دنیا والوں کو پتہ ہے. ابو بکر عمر کا ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تو وہ کیوں آ جائے ابو سفیان؟ کوئی بنتا ہے بھائی اس کا کہ میں آپ آ کے خلافت سنبھالیں، میں آپ کو سپورٹ کر لیتا ہوں. یہ اس کے ہیلپ کرنے کا اس کا کوئی وجہ ہی نہیں بنتا. کیونکہ یہ 2-3 سال پہلے تک، بلکہ 2 سال پہلے تک فتح مکہ کے وقت یہ تو شدید ترین دشمن تھے. اب وہ بھی زبردستی مسلمان ہوا ہے، وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کے بیٹے کا قاتل ہے، اس کے سسر کا قاتل ہے، اس کے خاندان کے بڑے بڑوں کا قاتل ہے. وہ آ کے کہتے آپ جو ہے نا ابو بکر کے خلاف آ جائیں، خلافت بنا دیں، میں آپ کے لیے سپاہی لے کے آتا ہوں. یہ صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں صحیح نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا دشمن ہے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ یہ آفر کر ہی نہیں سکتا. لیکن ابو بکر عمر ان سے دشمنی ہے ہی نہیں، اور ان کے دوستی ہے. اب دیکھیں اس زمانے میں سب سے بڑا دنیا کا جو مہذب ترین علاقہ تھا تجارت کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے اور سرمایہ کے لحاظ سے شام تھا. شام ایسٹرن رومن امپائر کا دار الخلافت تھا. روم جو کہا نا سورہ روم قرآن میں، یہ سورہ روم اٹلی والا روم نہیں ہے، یہ روم شام والا روم ہے. یہ شام کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسٹرن یورین امپائر کا یہ دار الخلافت تھا دمشق شام. اور یہاں پر یہ مدینہ منورہ یہ ہمارے لیے مقدس ہے، اس زمانے میں مقدس تھا، لیکن یہ ویرانہ ایک گاؤں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے مقابلے میں. نہ یہاں پہ نہ کوئی محل ہے، نہ یہاں پہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ یہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہے، نہ یہاں پہ کوئی تجارت کا، کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کا مرکز تو شام ہے. نہیں وہ دینی لحاظ سے ہے نا، اس زمانے میں دینی لحاظ سے، لیکن دنیائی لحاظ سے وہ شام کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا. بھائی شام جب فتح ہوئی ہے نا، اس کا گورنر کون بنا؟ گورنر اتنا بڑا صوبہ، یعنی ابھی جو ہے نا، اب میں کیا عرض کروں دنیا میں مثلا اس کوئی قیاس ہی نہیں. اس زمانے میں سب سے بڑا جو سنہری چڑیا ہے اس زمانے میں، جو سب سے بہترین علاقہ ہے، وہاں پہ دیتے صحابہ ہیں، سب دلیر ہیں، سب سابقین اولین میں سے ہیں، جو مدینہ سے مکے سے ہجرت کیا. سعد بن وقاص ہے، وہ شیعہ بھی نہیں ہوئی، دلیر بھی ہیں، وہ پرانے صحابی بھی ہیں. ان کو نہیں دیا. کس کو بنا؟ یزید ابن ابی سفیان کو. یزید ابن ابی سفیان کا گورنر بنا، حالانکہ وہ صحابی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو گورنر بنا گیا. وہ طاعون آ گیا، وہ مر گیا. دیکھیں ابو عبیدہ جراح بھی تھا اس لشکر میں، ابو عبیدہ جراح کو گورنر نہیں بنایا شام کا. کس کو بنایا؟ خالد ابن ولید کو نہیں بنایا، وہ بھی اس لشکر میں تھا. بہت سارے صحابہ تھے، ان میں سے صحابہ بہت سارے تھے جو پرانے تھے، ان کے اسلام میں وغیرہ میں کوئی شک نہیں. ان کو نہیں. کس کو بنایا؟ یزید کو. یزید جو معاویہ کا بھائی ہے، بڑا بھائی تھا، ابو سفیان کا بڑا بیٹا ہے، اس کو بنایا. کیوں بنایا بھائی؟ دیکھیں ابو سفیان تو اپوزیشن لیڈر تھا ہمیشہ. ابو سفیان تو ہر جنگ میں وہ آخر تک لڑتا رہا بھائی.
آپ اس کو کیوں بناتے ہیں؟ دوسرے لوگ نہیں ہیں. تو میرے محترم بھائی ابو سفیان کو کے بیٹے کو بنایا گیا، پھر وہ مر جاتا ہے تعاون میں، اس کے بعد معاویہ کو بنا لیتے ہیں یہ لوگ. معاویہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. اعلیٰ جی سر. آپ سوری کاٹ رہے ہیں، تھوڑا انٹرنیٹ تھوڑا کنیکشن تھوڑا پیچھے ہے، تو آپ بات کرتے ہیں تھوڑا میرے پہ لیٹ پہنچتی ہے، اس لیے تھوڑا کٹتی ہے ہماری نا آپس میں تکرار ہو جاتا ہے بڑے نا. آپ بات کرتے ہیں، آپ کنٹینیو کر لیں ورنہ میں بات میں چاہتا اوکے. تو معاویہ کو بنا لیتے ہیں. معاویہ پھر گورنر رہتا ہے وہاں پہ ابو بکر کی خلافت میں، عمر کی خلافت میں، عثمان، کوئی اس کو عزل نہیں کرتا. حالانکہ ابو بکر عمر کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی بھی جگہ پہ ایک آدمی کو بہت عرصے تک وہ گورنر نہیں رہنے دیتے، 1 سال 2 سال کے بعد عزل کرتے دوسرے کو لگاتے تھے. لیکن معاویہ کو کبھی عزل نہیں کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ابو سفیان کا بڑا فائدہ ہوا ابو بکر عمر کی حکومت میں، یعنی ان کو وہ عزت ملی ہے. بعد میں جو معاویہ کی جو امپائر بنی، بنی امیہ کی امپائر بنی ہے، اس کے اساس کس نے رکھا؟ ابو بکر نے رکھا ہے. ان کو شام دے کر جو بہت بڑا صوبہ تھا، اور سب پوری دنیا کا کلچرل لحاظ سے، فائنینشیل لحاظ سے، انڈسٹریز کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ پوری دنیا کا مرکز تھا، ان کو دیا تھا. تو اس کا مؤسس کون تھا؟ وہ کیوں بھائی؟ یہ کوئی حادثاتی مسئلہ نہیں ہے. آپس میں یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا اس طرح، یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ملتا ہے اس کو کبھی عزل نہیں کرتے اور اتنا اہم صوبہ اس کو دیتے ہیں، تو آپس میں ان کا انڈرسٹینڈنگ ہوا ہوگا. اس لیے ابو سفیان کے لیے اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مثلا خلیفہ بنتے، ابو سفیان کو وہ کیا دیتے؟ کچھ بھی نہیں دیتے. جیسے وہ خلیفہ بنے تو پہلا کام انہوں نے کیا؟ معاویہ کو عزل کیا. امیر المومنین علیہ السلام اگر معاویہ کو عزل نہ کرتے تو جنگ صفین پیش نہ آتا. اسی لیے ان کو جنگ صفین پیش آیا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا معاویہ کو عزل کیا. میں خلیفہ ہوں، تو عزل ہے. تو یہ ابو سفیان پاگل نہیں ہے کہ وہ جو شخص اس کے دوست ہیں بعد میں ان کو بادشاہ بنا رہے ہیں. ابو بکر اتنا مفت میں، ابو سفیان کچھ بھی نہیں ہے. اب فتح مکہ کے بعد ابو سفیان ختم ہو گیا تھا. اس کو اتنا بڑا علاقہ دے رہا. ابھی مثلا آپ کو کوئی صدر پاکستان بنا دے، آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دے، یا آپ کو وزیر اعظم انڈیا بنا دے، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ اس کے خلاف دشمنی کرنے کی؟ معاویہ ابو سفیان پاگل ہے جو اس کو بادشاہ بنا رہا ہے. اس کے خلاف وہ لشکر اٹھا گئے، جمع کرے کس کے لیے؟ اپنی دشمن کے مفاد میں، علی علیہ السلام کے مفاد میں. اور وہ علی علیہ السلام جو کبھی اس کو حکومت نہیں دیں گے. لازمی بات ہے، یہ ہم نہیں مانتے اس کو، یہ ہماری حدیث نہیں، یہ مخالفین کی حدیث ہے. اور یہ بات ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو سفیان نے آفر کیا اور سپورٹ کی. اگر کیا بھی ہو نا، ابو سفیان نے کیا بھی ہو، کیا بھی تو صادق نہیں ہو سکتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ واقعا یہ چاہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت جو ہے علی علیہ السلام کو ملے. کبھی نہیں ہو سکتا. ان کی خاندانی دشمنی ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. اس میں اب 2-3 چیزیں، 2-3 پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ تو پہلا یہ ہے، آپ نے یہ تو ہمارے رسول کی عزت بھی ہے. یہ جو نئے مسلمان، تو یہ قرآن کی آیت ہے، اس پہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو چیزیں دو، ان کو منصب، ان کو عہدے، ان کو پیسے دو، یہ رکے رہے. ٹھیک ہے نا، پلٹے نا. قرآن کی آیت بھی ہے اور نبی کی سنت بھی ہے. مؤلفۃ قلوب، ان کو زکوٰۃ سے، بھائی صاحب ان کو زکوٰۃ سے دے دو، لیکن ان کو مسلمانوں کا امام نہ بناؤ. ٹھیک ہے. اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھا کہ ابو سفیان کو انہوں نے کسی جگہ کا گورنر بنایا ہو. ٹھیک ہے نا. وہ مؤلفۃ قلوبہم، زکوٰۃ مال غنیمت میں سے کچھ آتا ہے، ان کو کچھ پیسے دے دو تاکہ بھائی یہ بھی ابو سفیان کو مؤلفۃ قلوبہم میں سے بھی ہے نا، ان کو کچھ دے دو تاکہ یہ پیسے کے خاطر کم از کم ایمان لائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آپ نے کہا نا، آپ کی میں نے سنا تھا ربلا میں ماشاء اللہ بڑے آپ نے خوبصورت نشستیں کی، لیکن وہ تھی ہی نہیں شیعہ سنی، وہ تو حسین کی تھی. بڑی خوبصورت، میں نے بڑا استفادہ اٹھایا اور ہم نے بڑا مسائل بڑے اچھے یاد کیے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے اس کام میں جزائے گا سارے میرے پاس میں. تو میں آپ کا ایک سن رہا تھا، کسی بہن نے سوال کیا تھا آپ سے، آئی تھنک، مجھے زیادہ یاد نہیں ہے. اس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ کوفی جو ہے نا یہ دغا باز ہے، یہ فراڈی ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تو مجھے تمام کرنے دی امام نے. اس طرح اگر پتہ بھی ہو اگر یہ بندہ نہیں ٹھیک، فار ایگزامپل، تو پھر بھی ڈینائی کرنا، کیا خیال ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. اگر آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوفی والے صحیح لوگ نہیں ہیں تو پھر کیا ہوا؟ نہیں، میں تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں، تھوڑا کیا استدلال کر رہا ہوں. آپ نے بتایا تھا نا، آپ کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے نا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، اگر امام کے پاس کوئی آفر آئے لے کے آؤ بسم اللہ، آپ کے ساتھ ہے،
इमाम पे वाजिब हो जाता है हाँ कि उनकी तायद उनको जो है ना उनकी तो उस पे एक रिस्पॉन्ड करना। बेशक वो हम्म। बंदे दगाबाज भी हो, इमाम को पता भी हो। इसमें भी तो वही बात आती है, इस वाले केस में भी। तो वो असल ऑफर जो है ना अबू सुफियान की ऑफर जो है, देखें वो कूफे से जो हुँ, ऑफर आई थी वो एक बहुत बड़े लोगों की आई थी, हजारों की तादाद में खत आए थे। फिर इमाम अलैहिस्सलातु ठीक है, वस्सलाम ने अपने चचा के बेटे जनाब मुस्लिम को कूफा भेजा था, तुम वहां से ठीक है। जाकर चेक कर लो और मुझे खबर दे दो। वो जब कूफे आए थे तो सब लोगों ने उनसे बैअत की थी, सब लोगों ने। और ठीक है। फिर उन्होंने ख़त भी भेजा था कि कूफा आपके लिए आमादा है, यहाँ के लोगों बहुत आपको चाहते हैं, बहुत सपोर्ट करेंगे, आप तशरीफ़ लाएं। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक तो है। आप अबू अबू सुफियान की बात जो कर रहे हैं ना, अबू सुफियान एक फ़र्द है, वो भी कोई शिया हदीस नहीं है, हम उसको नहीं मानते। अगर सही हो ठीक भी है। होना, एक फ़र्द है, उसका क़ियास आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नहीं कर हुँ, सकते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने ठीक में है। जिन लोगों ने ऑफ़र किया था वो हज़ारों की तादाद में सिर्फ ख़त आए थे, और उस पे भी इमाम अलैहिस्सलाम ने ठीक है। इक्तिफ़ा नहीं किया था, मुस्लिम को भेजा था, मुस्लिम ने भी तायीद की थी। अब अमीरुल हुँ, मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने, हमारे किताबों में बहुत है कि वो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कभी लोगों से मदद नहीं मांगी, यानी कूफा जब वो मक्के में थे उन्होंने खुद नहीं कहा कि तुम आके मुझसे बैअत करो, लोगों ने ऑफर किया है। सही अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इसके बरअक्स लोगों के घर गए, हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा को साथ लेकर इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हाथ पकड़ के ये चार लोग घर 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 गए अंसार के, तुम साथ दे दो, तुमने वादा किया था पैगम्बर। लोगों ने कहा था हम आपके साथ देंगे। जब सब ने वादा किया था तो कहा था कि सही अगले दिन आ जाओ, अगले दिन फिलान महल्ले में तुम सुबह सवेरे आ जाओ, सर ठिंड करके अपना सर बाल शेव करके आ जाओ। तो कोई नहीं आया था, सिर्फ चार आदमी आए थे, सिर्फ चार आदमी आए थे। अच्छा। अब जी सर, सिर्फ चार ये लोग आए थे, ये तो जब शिया ये अमीर, शिया हाँ रिवायत है या बिल्कुल हमारी कुतुब से है? नहीं नहीं शिया रवायत। तो चार लोग ठीक आए है। थे, तो जब अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये कितने कम लोग आए, बाकी नहीं आए, तो फिर उन्होंने फरमाया था कि ये तो खुदकुशी होगी, ये सब मर जाएंगे। अब आप लोग अब चले जाओ, आ, जंग नहीं हो सकती इस तरह। और ये इसकी ठीक है। रिवायत एक दो अच्छा। नहीं है, बहुत ज़्यादा रिवायात हैं। अमीरुल मोमिनीन हुँ, अलैहिस्सलाम ने कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक दफ़ा, वो एक किताब काफ़ी वगैरह में है कि उन्होंने खुतबा दिया कि हुँ, वहाँ जब मस्जिद से बाहर निकले तो उनके सामने देखा कि बकरियों का एक गला है, तो उसमें 40 के करीब बकरियां थी। तो उसने कहा कि अगर ये तादाद मेरे साथ साथी होते तो मैं अबू बकर को खिलाफत से हटा देता। तो उनके पास उनके साथी कोई नहीं थे, बहुत कम लोग, मैं नहीं कहता कि नहीं थे, बहुत कम लोग थे उनके साथ जो है, वो उन लोगों पे हुकूमत अच्छा। करना नामुमकिन था इतने कम लोगों के साथ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पे इजमा हो गया था, आपके ख़्याल से? नहीं, नहीं कभी हुआ इजमा नहीं था? हुआ। कब इजमा हुआ है नहीं भाई? तो ये मौका अच्छा भी था हज़रत अली के पास कि इजमा नहीं है, पहले ही कोई मज़बूत स्टेट नहीं है, एक पकड़ लो बेशक किसी का हाथ पकड़ लो नहीं, और बाद में इजमा उसको इजमा जारी कर किसको बोलते हैं? इजमा बोलते हैं कि सब लोग, यानी बगैर किसी मुखालिफ, कोई हाँ, मुखालिफ ना हो, सब लोग एक आदमी को खलीफा मान लें, ठीक है ना। मेजॉरिटी को नहीं कहते इजमा? नहीं नहीं, मेजोरिटी इजमा नहीं, इजमा यानी इत्तेफाक, सबका इत्तेफाक, ठीक है, सबका इत्तेफाक। अबू बकर की खिलाफत पे कभी सबका इत्तेफाक नहीं हुआ कि सब लोग मान ठीक लें, है, उसी ज़माने से लेकर आज ठीक तक। मैं वो कम से कम बुखारी की हदीस देख लो ना, खुद आयशा नकल करती है कि अमीरुल हुँ, मोमिनीन अलैहि सलाम ने बैअत नहीं किया, और हज़रत हुँ, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पोजीशन, इसके अलावा तलहा ज़ुबैर का पोजीशन, वो भी मुखालिफ थे। हुँ, साद हुँ, इब्न इबादा आखिर तक उन्होंने बैअत, बहुत सारे सहाबा ने बैअत नहीं किया। जी सर। ठीक है, ठीक और है। आज तक अच्छा शिया जो है एक इस बात कलाम के की थोड़ी मुखालिफ है, हैं अबू बकर। जी, जी सर बोलें। ठीक है। वो तो आपने बड़ी खूबसूरत बात मुझे बताई, ये पहले मेरे लिए इल्म में था, आपने भी किसी और भाई से बात कर रहे थे आप, कि मैं पूरा सुन ही रहा था। वो आपने बताई थी, ख़ैर वो उसमें बाद में आते हैं। थोड़ी कलाम की बहस है, आपका जानना चाह रहा हूँ मैं इसमें ना, आपका जी, असनाशरी का क्या ओपिनियन? आइडियली तो समझ आता है हमें, ठीक है ना? आइडियली और हम मानते भी हैं, समझ भी आता है कि भाई अली जो है, क्योंकि वो मंसूस बिन अल्लाह हैं, कौल आपके, हम्म, ठीक है ना? और इमाम हैं, वो ऊपर होंगे, फिर हसन होंगे, फिर हुसैन होंगे, ठीक है? हम्म, फिर फिर ज़ैनुल आबिदीन होंगे, फिर मोहम्मद बाकिर होंगे, फिर जाफ़र, जी सर। ठीक है? लेकिन अगर कोई ऐसी हालत आए उम्मत पे, कौम पे, है ना? फ़र्क है ना, अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने शर डाला ही डाला है और जी, शर ठीक है ना? और शर डाला है पाकीज़गी दिखाने के लिए अपनी अहले बैत की, है ना? हम्म, क्या खूबसूरत बात है। शर पहले ही जी, अपनी पाकीज़गी दिखाने के लिए अपनी अहले बैत की है। ओके, तो इमा ऐसा कभी मौका आए कि इमाम को क्या कहते हैं उसको करनी पड़े, कोई
مطلب کوئی تھوڑا ڈاؤن لینا پڑے یا کسی اور کو آگے فرنٹ پہ کرنا پڑے، اس کی ایک ایگزامپل میرے ذہن میں آتی ہے۔ اسی ایگزامپل میرے ذہن میں تب آتی ہے جب کیا نام تھا، زید، ہوں، امام زید جو ہے نا، ہوں، ان کو پیچھے سے بیک اینڈ پہ خود تھے امام، انہوں نے کہا تھا تم جو ہے نا امام حسن کی اولاد کو کہ آپ بسم اللہ کرو، میں نے اب مجھے آپ کتب نہیں پڑھی میں نے آپ کی، میں نے آپ کے ایک معتبر عالم ہے حسن ظفر نقوی، ان کی ویڈیو دیکھی تھی ہوں، اس پہ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ہوں۔ کہا تھا کہ ان کی پاس پوری تائید تھی امام کی، کیا کرو آپ آگے آپ ہو، پیچھے سے ہم لیڈ کریں گے۔ ایسا ایسا نہیں ہو سکتا کیا کہ امام کو مطلب امام نے آنا ہے تو مطلب منصب پہ ہی بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا امام اپنی مرضی سے منصب سے ہٹ نہیں سکتا؟ نہیں، وہ ایسے وہ مولوی شیعہ مولوی بہت ساری باتیں کہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اچھا امام علیہ السلام نے زید سے کہا کہ تم آگے بڑھو، پیچھے سے ہم ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اچھا کوئی روایت نہیں ہے۔ اچھا یہ اچھا شیعہ مولوی بہت ساری باتیں وہ دیکھیں، ایک مولوی طائفہ ہے، ایک ذاکرین طائفہ ہے، علماء اور ذاکرین، ان کا کام ہے اپنے سے بنانا۔ ہوں ان لوگوں کا ہوں کام ہے اپنے سے اپنے خیالات کو دین بنا کر اس کو پیش کرنا، جن باتوں کی حقیقت نہیں ٹھیک ہے ہوتی وہ وہ ہمیشہ پیش کرتے ہیں۔ یہ انہیں جھوٹی باتوں میں سے یہی جھوٹ ہے کہ ائمہ علیہ صحیح السلام ہے نے زید کو کہا کہ تو بھائی آگے چلے جاؤ، ہم پیچھے سے تیرے ساتھ ہیں۔ ہوں یہ لوگوں کی ہوں تعویلات ہیں، یہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے۔ اوکے، ہمارے پاس جو اچھا حدیث روایات ہیں، ائمہ علیہ السلام نے زید کو منع کیا کہ تم قیام نہ اچھا کرو، تم قتال نہ کرو، تم قتل ہو جائے گا، لوگ تیرے ساتھ غداری کریں گے، اور تو ہوں یہ کام نہ کیا کر۔ اور زید نے مخالفت کیا، زید نے حکم نہیں مانا ہے اپنے امام وقت کا، اپنے بڑے بھائی امام باقر علیہ السلام کا، اور ٹھیک ہے اس نے تحریک چلائی ہے، اور آخر میں بیچارے بری طرح سے ان کو شکست ہوئی ہے اور وہ مارے گئے تھے۔ اور بعض روایات میں ہوں ملتا ہے کہ زید نے خود امامت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ بس اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، ہوں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ عوام میں مشہور ہے، علماء میں بھی یہ بات مشہور ہے، لیکن علماء میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں جو جھوٹ ہیں، جس کا کوئی اساس ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ ان کے اپنے میں خیالات نے ہیں، اسی وہ لیے نا ان کا، میں نے اسی میں لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، علماء کا اسی لیے کام ہے یہی بنانا بالکل بھائی۔ علماء کا کام یہ ٹھیک ہے ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو حق بات بتائیں ہوں تحقیق کر کے، علماء کا کام یہ ہے کہ کس طرح سے وہ عوام کو ٹوپی پہنائیں۔ تو وہ یہ ٹوپی پہنانا ٹھیک ہے ان کا کام ہے، یہ ایسے گول گول مکن لگا کے جان چھڑا لیتے ہیں، کبھی کبھی سچ کہہ کے، کبھی جھوٹ کہہ کے۔ آم، یہ بات یہ ہے، کیونکہ یہ بھائی میں نے یہ اسی لیے آپ سے بات کی کہ میں تعامل آپ نہیں کی کر دلیل سکتے بھی کہ کر رہا تھا زید کیونکہ دیکھیں ہوں کہ زید غلط کام کر سکتا ہے، ہوں یہ ان سے نہیں ہوتی برداشت، تو وہ بھائی وہ پھر وہ بنائیں گے نا وہ اس طرح غلط غلط۔ اچھا یہ کوئی اچھا حدیث نہیں ہے کہ امام علیہ بالکل السلام ایسا نے زید سے کہا کہ تو آگے بڑھ، ہم پیچھے سے تیرے ساتھ ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے زید کو منع کیا۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے۔ اور امام رضا کا آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا دارالخلافہ قبول کر لیا تھا، تو اس پہ کیا خیال ہے؟ ولایت عہد وہ دیکھیں، اس زمانے میں اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ آپ اچھی طرح سے جان لیں کہ ٹھیک ہے، بنی میں عباس کے یہی بات پہ خلاف، چاہتا ہوں۔ بنی عباس کے خلاف بہت ساری تحریکیں چل رہی تھیں، بنی عباس کے ہوں خلاف بہت ساری تحریکیں چل رہی تھیں اس زمانے میں، اور سب لیڈ کر رہے تھے اس کو امام علی علیہ السلام کے اولاد، اور وہ اکثر تھے ٹھیک سادات ہے بنی حسن سے، امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے، اور امام حسین کے اولاد سے بھی تھے، لیکن وہ کم تھے، زیادہ تر امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے، اور یہ لوگ زیدی تھے، اور یہ ٹھیک ہے کہتے تھے کہ حکومت کرنا ہمارا حق ہے، یہ ہارون اور مامون یہ لوگ غاصب ہیں، یہ ظالم ہیں، اور لوگ عام ٹھیک ہے مسلمان ان کا بڑے ساتھ دیتے تھے، یعنی عام جو ہوں غیر شیعہ کی بات کر رہا ہوں، جو مثلا جماعت مخالفین نہیں کے جو فاطمی بھی یہ تھا، فاطمی جو گروپ تھا وہ بھی یہ تھا نا؟ فاطمی تو بعد میں ہے، فاطمی وہ بہت اچھا بات کی اچھا بات ہے، فاطمی بات میں وہ بہت کئی ٹھیک ہے صدیوں کے بعد کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں جو عام مسلمان ہیں، جو جماعت مخالفین کے جو محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، یہ بڑے سپورٹ کرتے تھے ان کی، ان کے لشکر میں آتے تھے، یعنی ہمیشہ یہ قیام کرتے تھے، بہت زیادہ قیام کیا ان لوگوں نے، قیام کیا ہے، اچھا انہیں ریبیل کیا ہے، فوجیں نکالی ہیں، کچھ علاقوں پہ قبضہ ہوں بھی ہوتا تھا ان کا کچھ عرصے کے لیے، پھر ان کو شکست ہوتی تھی۔ ہوں تو اس زمانے میں جو اس طرح کے ہوتے تھے، مخالفت ہوتی تھی، تو مامون جو تھا بڑا ہی مکار آدمی تھا، بہت سیاست میں بہت ٹھیک ہے آگے تھے، جینیس تھا وہ، اور وہ علم صحیح بہت ہے عالم آدمی بھی تھا، مامون جو تھا بہت ہی، یعنی مناظر تھا، قرآن حدیث بہت جانتا تھا، بہت فاضل آدمی تھا وہ، ہوں اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ بادشاہ نہ ہوتا، مامون اگر اس کا ٹائم جو ہے نا فتوحات میں اور ایڈمنسٹریشن کاموں میں لگا، اگر وہ نہیں ہوتا تو دنیا کے بہت بڑے علماء میں سے ہوتا، تاریخ کے
تو صحیح وہ بڑا چالاک آدمی تھا. تو اس نے کہا کہ میری جو ایک اپوزیشن ہے پورے عالم اسلام میں، وہ اپوزیشن کون سا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کے جو اولاد ہیں یہ لوگ قیام کرتے ہیں. ٹھیک اگر ہے میں ایسا کام کروں کہ ان کو قیام کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے، تو انہوں نے کیا کیا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ولی عہد بنایا. وہ ولایت ٹھیک ہے عہد امام رضا علیہ السلام ان سے عمر میں بڑے تھے. ہم، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مامون سے عمر میں بڑے تھے، چھوٹے نہیں تھے. اور ان کو مجبور کیا گیا ٹھیک ہے کہ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا آپ قتل ہو جائیں یا آپ قبول کر رہے ہیں کہ آپ میرے ولی عہد ہیں. ولی عہد ہیں. اس کی وجہ یہ تھی ٹھیک ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ بھائی سب پورے عالم اسلام میں خبر پھیلے گی کہ مامون نے اپنا ولی عہد ایک علوی کو بنایا، اور علویین میں سب سے بڑا جو قابل احترام ہے، علمی شخصیت ہے، مقدس ہے، جو شیعہ بھی نہیں نا ان کو وہ بھی اس بات کے معترف ہے، امام رضا علیہ السلام. تو اس کا پتہ یہ چلا ٹھیک کہ ہے بنی عباس اور بنی علی ایک ہیں بھائی. تو ان کی جانب سے ایک سیاسی چال تھی، اور وہ واقعاً وہ ولایت عہدی جو تھا، کراؤن پرنس بنانا، یہ کوئی اس کی جانب سے کوئی ایماندارانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ عمر میں ان سے بڑے تھے بھائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا کراؤن پرنس آپ سے 10-15 ہم، سال بڑا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم، اور پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شروع سے یہی کہہ دیا کہ بھئی میں اس شرط کے ساتھ، اس کو قتل کرنے کے دھمکی کے بعد فرمایا کہ میں اس شرط کے ساتھ قبول کروں گا کہ میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہ ہو، ٹھیک ہے ایڈمنسٹریٹو امور میں میری کوئی رسپانس. مامون نے کہا ٹھیک ہے، مامون نے کہا ٹھیک ہے. اور وہ بھی امام رضا علیہ السلام نے یہ شرط اس لیے لگا دی تاکہ وہاں پہ جو ظلم وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کا دبا، اس کی جو بلیم ہے امام رضا علیہ السلام کو نہ پڑے. اور بعد میں مامون نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا. تو یہ صحیح ایک ہے مجبوری کے تحت تھی، امام رضا علیہ السلام کی جانب سے مجبوری کے تحت تھی، کیونکہ حکومت اس وقت کا جو حکومت تھا وہ ان کو قتل کر دیتا اگر یہ نہیں مانتے. اور دوسری جانب سے مامون کی جانب سے وہ ایک سیاسی چال تھی کہ اپنے اپوزیشن کو نرم کر دے. ان کی جو اپوزیشن ہے ٹھیک ہے کون سا خاندان ہے؟ علی علیہ السلام کا خاندان ہے، بنی فاطمہ ہے، بالکل بنی علی علیہ بالکل السلام. یعنی تاکہ ان کے جو عام جو سادات ہیں، عام جو بنی ہاشم کے لوگ ہیں، بنی فاطمہ ہیں، علویین ہیں، وہ دیکھ لیں کہ بھئی اب تو ہماری باری ہے، یہ شخص کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے بعد حکومت ہمیں ملے گی، تو وہ ہمارے خلاف جو ہے یہ جو لوگ قیام نہیں کریں گے. تو اس کی جانب سے ایک چال تھی. اوکے ٹھیک ہے اوکے. بلال نام ہے آپ اچھا کا؟ طاہر نام ہے؟ کیا نام ہے؟ بلال کیا نام تھا میرا آپ کا؟ نام بلال ہے. تھوڑا سا ٹائم جی سر، جی ایک بسم بات اللہ. اور بلال نام ہے بلال جی سر، بلال بسم اللہ تو بلال بھائی. ایک اور چیز یہ ہے کہ میرے سمجھ نا اس سوال کو پوچھا تھوڑا سا آپ سمجھ آ رہی ہوگی فلسفہ ہے تھوڑا سا ہے ہوں کہ ٹھیک ہے ہم وہی بات ہے بلکہ ہر بندہ جو ہے ہر انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنی اس کے لیے حکمرانی کے لیے ہے. کوئی گھر میں حکمرانی ہوں کرتا ہے اور امام پھر امیر المومنین تو پھر سب کے امیر ہوں. ٹھیک ہے نا. تو جی اگر اس طرح صلح حسن ہے وہ بھی آپ کے کیا ہاں اس میں تھوڑی سی وہ بھی ہے مختلف روایات بھی ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ان کا امام حسن کا پلڑا بھاری تھا ٹھیک ہے نا اور انہوں نے صلح مانگی تھی. آئی تھنک آپ کے یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے لیے مجبوری ہو کچھ صلح کرنا. اس میں ذرا بتا دیں کلیریفائی کر دیں یہ کیا اجماع کس تو پہ کس امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ ان کے والد گرامی شہید ہو گئے تھے اچانک طور پہ. بالکل ہاں. ہوں اور یہ سنہ 40 کی بات ہے. اور ان کی شہادت سے پہلے اکثر جو لوگ تھے نا ان کی طاعت سے نکل چکے تھے، امیر المومنین علی علیہ السلام کی طاعت سے. ٹھیک ہے مختلف علاقوں میں ٹھیک ہے بغاوتیں جاری تھیں، اور ان ٹھیک کے ہے جو پاور بیس تھا، عراق کے لوگ ان میں سے بہت بڑی تعداد خارجی بن چکے تھے. جنہوں نے خود بیعت کیا تھا ان کے ساتھ وہ خارجی بن چکے تھے، وہ تکفیر کرتے تھے علی علیہ السلام کافر ہیں، ٹھیک نستجیب ہے باللہ. اور جو لوگ ابھی خارجی نہیں بنے تھے ان کے ساتھ تھے، تو وہ اکثر وہ لوگ تھے، وہ قبائلی نظام تھا، اور قبائل کے جو سردار ہیں ان کا بڑا رول تھا اس زمانے میں. آج بھی رول ہے، اس زمانے میں بڑا رول تھا کہ فلان قبیلے کے اتنے 1000 لوگ ہیں یا 2000 جنگجو ہیں، تو وہ اپنے ان ٹھیک کا ہے جو قبیلے کا جو سردار تھا اس کے اثر رسوخ میں ہوتے تھے. قبیلے کے سردار وہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے بڑے ناراض تھے، وہ اس وجہ سے کہ ان کو توقع یہ تھی کہ جو فتوحات ہوتی ہیں، جو جنگیں ہوتی ہیں، ان سے ہمیں زیادہ حصہ ملے. اب ایک شخص سردار ہے قبیلے کا، اب اگر بیت المال سے ان کو مال ملتا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ مثلا مجھے 100 گنا ملے. اگر دوسرے کو 1000 ملتا ہے تو مجھے 1 کروڑ ملے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں. تو امیر المومنین علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے تھے، وہ ایک یتیم کو وہی دیتے تھے جو ایک قبیلے کے سردار کو دیتے تھے. تو تقریباً وہ لوگ مایوس ہو چکے تھے
جن لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنہ 35 کو 36 کو انہوں نے بیعت کیا تھا، انہوں نے اس لالچ میں بیعت کیا تھا کہ ابھی جو حکومت ہوگی نا، اس میں کچھ ہمیں وزارتیں ملے گی، ہمیں گورنرشپ ملے گا، ہمیں پیسے ملیں گے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ بیت المال میں سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، اور ہمیں گورنر نہیں بنایا گیا. ہمیں وہاں بیت المال سے جو کچھ آتا ہے وہ یتیم کو وہی ملتا ہے جو ہمیں ملتا ہے، ایک غلام کو وہی ملتا ہے جو ہمیں ملتا ہے. اور دوسری طرف معاویہ تھا، معاویہ ان کو رشوت دیتا تھا، قبیلے کے سرداروں، مختلف قبائل کے سرداروں کو اور جنرلوں کو، لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کے مبلغ میں، 1,00,000 درہم، 1,00,000 دینار، اس کو مختلف افراد کو مختلف پیسے دیتا تھا کہ میرے ساتھ مل جاؤ. تو بہت سارے یہ قبیلے کے جو سردار تھے، انہوں نے اپنی وفاداری چینج کیا تھا، شفٹ کیا تھا معاویہ کے حق میں. تو جن حالات میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ معاویہ کے خلاف لشکر جمع کیا جائے شام کی طرف، لیکن لشکر نہیں بن رہا تھا، لوگ حرکت نہیں کر رہے تھے. اور نہج البلاغہ میں ان کے خطبے بڑے موجود ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں اپنے اصحاب سے، اپنے فالوور سے، اپنے رعایا سے کہ دیکھو معاویہ باطل پر ہے، لیکن اس کے لوگ جو ہیں اس کی باطل پہ اس کے ساتھ دیتے ہیں، اور ہم حق پر ہیں، تم میرے ساتھ نہیں دیتے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جہاد کے لیے نکل جاؤ تو تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے. تو ان حالات میں امام امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لشکر ہے جو ہر لحاظ سے ٹوٹ رہا ہے، اور ان کی حکومت کے مختلف حصوں میں بغاوتیں جاری ہیں، اور قبائل کے سردار ان کے خلاف ہیں، اور فوج کے جنرل جو ہیں اس میں سے اکثر معاویہ سے مل چکے ہیں، اور معاویہ کو یہ خط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے، ہمیں دے دو، ہم امام حسن علیہ السلام کو گرفتار کر کے آپ کے تسلیم کر دیں گے، آپ کے حوالے کر دیں گے. اور ان کا اپنا فوج کا جو کمانڈر تھا عبید اللہ ابن عباس، ان کا چچا زاد بھائی، وہ معاویہ سے پیسے لے کر معاویہ سے مل گیا. ان حالات میں امام حسن علیہ السلام کو مدائن میں چاقو سے مارا گیا. یہی مختار ثقفی، اس کے چچا وہاں پہ گورنر تھے. اس نے مختار نے خود اپنے چچا سے کہہ دیا یہ بہترین موقع ہے، ہم امام حسن علیہ السلام کو گرفتار کر کے معاویہ کے سپرد کرتے ہیں. پاکستانیوں کو، جی ہاں، وہ مختار نے اچھے کام بڑے کیے ہیں. اس نے بعد میں سنہ 64 میں اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو قتل کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سارے کام اچھے ہیں، اس کے کچھ کام اچھے ہیں. نبوت کا اعلان کر لیا تھا. یہ مخالفین ادعا کرتے ہیں، ہمارے روایات میں نہیں. ہمارے روایات میں ایک وہ کیسانی مذہب کا رکھتا تھا، وہ کیسانی تھا، وہ شیعہ نہیں تھا. بہرحال وہ شیعہ نہیں تھا، وہ محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتا تھا. اور اچھا ٹھیک ہے، تو اس کی مذمت میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے. مختار کی مذمت میں احادیث بہت ہیں، اس کی تعریف میں احادیث بہت کم ہے. اوکے، اگر ہم مختار، جی بالکل شیعوں کو نہیں معلوم، ہم پہلے کہہ چکے ہیں، لیکن بیچارے وہ شیعہ، اس کے پیچھے ایک سیاسی وجہ ہے مختار کو آگے بڑھانے شیعوں کے، کیونکہ انقلاب ایران کے بعد، کیونکہ شیعہ مذہب میں انقلاب کی گنجائش نہیں ہے، اور مختار نے انقلاب کیا تھا، تو اس لیے مختار کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے شیعوں کے درمیان. وہ ولایت فقیہ اور ایرانی حکومت کے مفاد میں ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی نے انقلاب نہیں کیا، بس سب نے انقلاب کو مذمت کیا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مختار بڑا نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، حالانکہ احادیث میں وہ نہیں ملتا ہمیں. بدعت کیا کہتے ہیں اس کو، کیا اقتدار جو ایرانی حکومت ہے، انقلاب بالکل بدعت ہے، بالکل. تو عرض یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام ان حالات میں ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور وہ یعنی ان کے پاس وہ پاور نہیں تھا کہ وہ معاویہ کے ساتھ لڑیں. معاویہ سے اگر جنگ ہو جاتا تو عراق والوں کے شکست یقینی تھا، اور قتل عام بھی یقینی تھا. سمجھ رہے ہیں نا، قتل عام بھی یقینی ہے. تو یہ اس حالت میں اگر وہ ریزسٹ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں معاویہ کے خلاف، تو کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ سب وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، اس کے اہل خانہ اہل بیت سب شہید ہو جاتے ہیں، اس کے سب بھائی، اس کے سب بھتیجے، اس کے سب فرزند یہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کو اسیر بنا کر شہروں میں پھیرایا جاتا. اور پھر ان کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، کیونکہ معاویہ ان سب کو جانتا ہے، معاویہ کو بخوبی پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو مخلص شیعہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، ان کو چن کر کے قتل کیا جاتا، اور نہ صرف قتل کیا جاتا، ان سب کو قتل عام کیا جاتا.
تو ان حالات میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاویہ کے ساتھ صلح کیا کہ ہم نہیں لڑیں گے، شرائط ہماری یہ ہیں، معاویہ نے کہا جو بھی شرط ہمیں منظور ہے، شرائط انہوں نے جو رکھے ہیں کہ آپ صفین میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا انتقام کسی سے نہیں لیں گے، آپ کو اپنے بعد کسی کا آپ کو جانشین بنانے کا حق نہیں ہے، آپ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دینے کا سلسلہ بند کریں گے، جو بیت المال سے جو خراج آتے ہیں وہ فلان حصے کا وہ ہمیں ہمارے حوالے کیا جائے، اور اس طرح کے دوسرے شرائط رکھے تھے، وہ سب معاویہ نے منظور کیے۔ اعلان کہ ان کو پتہ تھا کہ سوال معاویہ نکل رہا ہے جی سوال کیا سوری نکل رہا ہے بتائیں۔ میں آپ کا ماشاءاللہ آپ سے بات اتنے ماشاءاللہ علمی پر شخصیت ہے، اور میں شیعوں میں آپ کو معتبر سمجھتا ہوں، اور کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا اب یہ کتنی صحیح بات کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان میں ڈر کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی کتنی صحیح بات کر رہا ہے کتنی صحیح بات نہیں کر رہا۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، بات ہی نکل رہی ذہن سے، جی آپ بات کنٹینیو کریں، سوری۔ اچھا تھینک یو۔ تو ان حالات میں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاویہ لیجیٹمیٹ لیڈر ہے۔ جب ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے قوم کی اور اپنے فالوورز پہ مصیبت نازل نہیں کرا لیتا کہ ان کا قتل ٹھیک عام ہے کرا دیں، قتل عام کرا دیں۔ ٹھیک ہے اگر اس کا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اگر یہ ہے کہ ہم قربانی دے دیں، کوئی ہم گول اچیو کریں گے اس کا فائدہ ہوگا تو الگ بات ہے، لیکن ہم قربانی بھی دے دیں اور سب فنا ہو جائیں اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہ آپشن یہ آپشن احمقانہ آپشن ہے، یہ کوئی عاقلانہ آپشن نہیں۔ عاقلانہ آپشن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ سروائیو کریں، جب آپ کی ڈیفیٹ اور آپ کی انائلیشن، آپ کا قتل عام اور آپ کی نابودی یقینی ہے جنگ کی صورت میں، لیکن آپ اگر جنگ نہ کریں، آپ سروائیو کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر چوائس ہے، تو یہ واضح بات ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے کو آپ لیجیٹمیٹ مان رہے ہیں، نہیں لیجیٹمیٹ نہیں مان رہے، جب لوگ ساتھ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ چیز آپ سے نہیں مانگتا جو آپ کی طاقت میں نہیں ہے۔ اگر ابھی دیکھیں، ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں، جب وہ مکے میں تھے، اس کی طاقت میں، ان کی پاور میں یہ نہیں ہے کہ سب مکے والوں کو عسکری طور پہ شکست دے دیں اور مکے میں جتنے بت ہیں ان کو توڑ دیں، تو اللہ نے ان پہ وہ واجب نہیں کیا تھا۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کام انہوں نے وہ کیا جس کی وجہ سے تشیع بچ گئی، ایمان بچ گیا، اسلام اہل بیت علیہ السلام کا قتل عام نہیں ہوا، تو اس میں انہوں نے احسان کیا ہے، اور اس میں معاویہ کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے۔ اگر دیکھیں، اگر آپ فرض کریں، اگر آپ ایک غیر اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، آپ فرض کریں ابھی انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان کی بھی حکومت اتنی کوئی اسلامی تو تھوڑی ہے، اب انڈیا میں رہتے ہیں، آپ انڈیا کی حکومت کے خلاف نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، فرض کریں دہلی میں رہتے ہیں یا آپ کشمیر میں رہتے ہیں، یا کہ آپ ہندوستانی حکومت کے خلاف نہیں لڑ سکتے، آپ سے ہندوستانی حکومت آپ سے ٹیکس لیتی ہے، آپ کو ان کے قوانین کا التزام کرنا پڑتا ہے، وہ اطاعت کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہیں ان کو شرعی مانتے ہیں، آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ میں اگر ہندوستان میں رہتا ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ مودی ایک مشرک آدمی ہے، ان کی حکومت جو ہے وہ اسلام کا اسلام سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے، مجھ سے ٹیکس بھی زبردستی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے ان کے قوانین کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے، میں ان کے قانون کو نہیں توڑ سکتا، قانون توڑ تو مجھے جیل جانا پڑے گا۔ یہ جو میں وہاں پہ مجبوری کے ساتھ، میں ہندوستان میں اگر رہتا ہوں نا، ہندوستانی حکومت کو مجبوری کے تحت مجھے اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق ہو گیا ہے، مودی صاحب کی حکومت یا انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ شرعی ہو گئی ہے۔ اگر میری مجبوری ہے، میری کمزوری ہے کہ میں اس کو چینج نہیں کر سکتا، وہ ان کے باطل کو حق نہیں بناتا۔ یہ صرف یہ ہے کہ میں اکیلا آدمی ہوں، لوگ میرے ساتھ نہیں دے رہے، میں اس حکومت کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا، اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کی سروائیول، ان کی شیعوں کی سروائیول، اہل بیت علیہ السلام کی سروائیول اس میں ہے کہ یہاں پہ جنگ نہ ہو، تو اس سے معاویہ کا حق ہونا ثابت نہیں ہوتا کہ وہ انہوں نے اپنی امامت سے ہاتھ اٹھایا۔ اوکے، تھینک یو میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے۔ بلال بھائی جی سر، بسم اللہ۔ اگر جی میں جنرلی بہت سوری ہوں، آپ کو لگ رہا ہوگا چپک گیا ہے، جی، ٹھیک ہے، آپ کے وہ چیٹ والے بھی تنگ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے نا بات بڑی اچھی کی، وہ جو سب و شتاب ہوتا تھا ممبروں پہ، یہ بڑا ٹیکنیکل سوال تھا، ہم نے یہ سنا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی ہم شیعوں سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر نام ثابت نہیں ہے، عثمان ایک اور صحابی پہ ہے، ابو بکر کنیت ہے، لیکن یہ نام جو ہے نا ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا،
اس زمانے میں رواج تھا، لوگ رکھ لیتے تھے نام، کہ یزید بھی رکھ لیتے تھے، معاویہ بھی رکھ لیتے تھے ایٹسٹرا. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم یہ نظر آتا ہے کہ علی نام رکھنے پہ پابندی بنو امیہ کی طرف سے، وہ گالیاں بھی دیتے تھے. تو جی یہ ایک کلچر میں دو نہیں آتی. تو ان کو علی علیہ السلام سے دشمنی تھی نا، وہ گالی دیتے تھے ممبر وغیرہ سے، ٹھیک ہے نا، وہ گالی دیتے تو تھے. دیکھیں ہر جگہ نہیں وہ تو ایک حکومتی پالیسی تھی کہ وہ اور علی علیہ السلام کا نام جو ہے نا، یہ عام نام نہیں تھا اس زمانے میں، یہ پہلے فرد ہیں. دیکھیں بعض نام ہیں جو پہلے ہیں، اس سے پہلے کسی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. علی علیہ السلام مسنو یہ سین پہلے کا بھی یہی ہے نا، جی امام مسنو سین کا بھی ایسا ہی بھی اب جی امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، یہ ان سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، یہ پہلی دفعہ رکھا گیا ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام پہلے بھی تھا، لیکن یہ ہے. چار بزرگوار ہستیاں، ان کا نام پہلے کسی کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس لیے اگر اس یونیک نام اس زمانے، ہمارے زمانے میں اب یونیک نہیں ہے، اتنے لوگ حسن ہیں، حسین ہیں، علی ہیں، ہمارے زمانے میں تو عام ہے، اس زمانے میں یہ یونیک تھا. اس لیے اگر اس پہ اس نام سے دشمنی ہو تو اس سے یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے. عثمان ہے، عمر ہے، یہ نام تو عام تھے. عرب میں، صحابہ میں بہت سارے لوگ، کافر مسلمان اس نام کو بہت رکھتے تھے. ابو بکر کا جو کنیا ہے یہ تو بہت عام تھے، بہت سارے لوگوں کا یہ کنیا تھا. تو اس لیے اگر ایک نام یونیک ہے اور بنی امیہ اس سے دشمنی کرتے ہیں، وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن ایک عام جو یونیک نہیں ہے، عام ایک سب لوگ رکھتے ہیں، تو شیعہ اگر اس کے خلاف اس زمانے میں حساس نہیں تھے. اب دیکھیں یہ اس میں کوئی شرعی تو منع تو نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام عمر نہیں رکھ سکتے. لفظ کا عین میم را یا عثمان، یہ لفظ برے تو نہیں ہے نا. یہ دیکھیں الفاظ جو ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ کے جو کونیٹیشن سمجھتے ہیں، انگلش میں لفظ ہے کونیٹیشن، یہ بولتے جو امپلائی کرتا ہے، جو اس کا میننگ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ معنی جو جڑ جاتا ہے، ہاں معنی جڑ جاتا ہے. یہ وقت کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. مثلا فرض کریں، میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، اردو زبان میں لفظ پاخانہ، یہ پاخانہ کے جو لفظی معنی ہیں، یہ قبیح معنی نہیں ہے، گندی چیز کا نام نہیں ہے. پا بولتے ہیں پیر کو، خانہ بولتے ہیں گھر کو، ٹھیک ہے نا. یہ پرانے زمانے میں یہ نہایت ہی محترم، مثلا آپ کنایے کے ساتھ کچھ کہنا چاہتے ہیں نا، کہتے ہیں پاخانہ. لیکن ابھی جو ہے پاخانہ کہتے ہیں وہ سب کہتے ہیں وہ گندی چیز ہے. حالانکہ اس کا مطلب یہ وقت کے ساتھ الفاظ کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. یا مثلا لونڈی ہے، لفظ لونڈی، لونڈی، ٹھیک ہے نا. یہ پرانے اردو میں یہ مثلا اب جیسے کہتے ہیں خاتون، میڈم کہتے ہیں نا ابھی اس زمانے میں، یہ اس طرح کا لفظ ہوتا تھا. پرانے 200 سال پہلے چلے جائے نا، غالب وغیرہ کے زمانے میں لونڈی جو ہے نا، وہ لونڈی نے یہ کیا، لونڈی نے وہ کیا، لونڈی کو میں نے دیکھا. تو یہ لونڈی جو ہے نا، ابھی جیسے کہتے بیگم یا خاتون، اس طرح کا لفظ ہوتا تھا پرانے زمانے میں. لیکن ابھی جو ہے لونڈی کہتے ہیں، وہ لونڈی سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی جو ہے جس کے احترام نہیں کرتے نا. اب مجھے نہیں معلوم ہندوستان میں کس طرح ہے، لیکن پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے لونڈی کو دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اس کا احترام نہیں کر رہے، یعنی بہت ہی اس کو آپ جو ہے رسپیکٹیبل نہیں سمجھتے. تو یہ الفاظ کے معنی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آخری بات کریں گا جی سر. بالکل ٹھیک ہے، آپ سے آخری بات کروں گا، پھر میں آپ کو اجازت دوں گا اور آپ کے کالرز کو بھی اجازت دوں گا. ٹھیک ہے جی آپ نا کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے نا کلمہ پڑھاتے ہیں اپنے شیعوں کو نا. میں تو علی علیہ السلام کا تو میں بھی شیعہ ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر علی علیہ السلام میں کھڑا ہونا شیعہ ہے تو امام مہدی میرے وقت میں کوئی امام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میری معذوری ہے. لیکن اگر ہوتے، ٹھیک ہے نا، میں ان کے ساتھ ہوتا، بالکل ہوتا، ٹھیک ہے نا. میرا خوش گمانی ہے، یہ میرا ایمان ہے. یہ اور آپ ابھی خود کہہ رہے تھے، یہ بڑی متواتر سے بھی ایسا اکثر ہوا ہے کہ اس طرح حضرت علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ علیہ السلام کہتے ہیں بڑی، وہ اس فوج سے یہاں پہ آ گئے نا. اس طرح صوفی کافی ایسے تھے جو حضرت ابوبکر عمر کی تعظیم کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو میں نے ایک چیز پوچھنی تھی بس آخری، یہ جو آپ کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، کلمہ پڑھانا بدعت نہیں ہو گئی؟ نہیں، ہمارے احادیث میں بہت ہے، ہمارے احادیث میں بہت ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے شیعہ، حضرت خضر علیہ السلام آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین السلام کے پاس 12 اماموں کی کلمہ انہوں نے پڑھی ہے. یہ بہت زیادہ ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی ہے تو انہوں نے 12 اماموں کی کلمہ پڑھی ہے. اوکے، یہ بدعت نہیں، ہم اپنے سے نہیں بناتے بھائی. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے. بہت خوبصورت رہے آپ.
ٹھیک ہے نا، اور آپ تھینک یو سر. ماشاءاللہ آپ اپنے اپنا اللہ کام آپ کو کرتے عزت رہیں. دے. آپ اور ہم سے زیادہ میں خوبصورت 4 ہیں, گھنٹے سے یقین جانیں. میں 4 گھنٹے سے صرف آپ کی سوٹ نوٹ کر رہا تھا. میں نے کہا کیا ماشاءاللہ خوبصورت ٹائی اور لیبل پن اور تھینک کیا یو سر, ماشاءاللہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو یہ عزت باتیں دے, بہت ساری مہربانی. کوئی آپ کو خوش رکھے. اللہ آمین. اللہ آپ کو عزت دے, بہت مہربانی آپ کی. شکریہ آپ سب کا. آپ سب دیکھنے والوں کا بڑا بڑا شکریہ بھائی. کتنا ٹائم ہو گیا؟ وہی 6 گھنٹے ہو گئے. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف